अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शगुफ्ता यास्मीन और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ख़ास है क्योंकि रमज़ान मुबारक जो है वो जा रहे हैं। मेहमान महीना थोड़े दिनों के लिए आया, 1 महीने के लिए आया, बड़ी तेज़ी से जो है वो कहना चाहिए कि चला गया। एक अफ़सोस भी होता है, एक दुख भी होता है क्योंकि इस महीने में हमारी पूरी ट्रेनिंग हो रही होती है, हम पूरी ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से होती है और फिर इस पूरी ट्रेनिंग को हमें पूरे साल लेके चलना होता है। अब ये आपके ऊपर बेस करता है कि ये जो 1 महीना प्रैक्टिस की है, नमाज से लेके खाने पीने से लेके हर चीज़ से लेके इबादत से लेके इसको आप आगे किस तरह से लेके चलते हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा, तीसरा अशरा जो कि जहन्नम से निजात का अशरा है और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमें जो है वो पनिशमेंट मिले या हमें जो है वो जहन्नम में डाला जाए। हम सब की दुआ ये होती है कि अल्लाह ताला हमें बख्श दे, हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये हम सब की दिल की पुकार है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें करनी चाहिए और शायद हम उस तरीके से कर नहीं पाते, तो इसी वजह से अपने लिए मग़फ़िरत बार बार मांगनी चाहिए। ये वो मुबारक महीना जिसमें कुरान शरीफ को नाजिल भी किया गया, मुकम्मल भी किया गया और इसमें लोग जो हैं रमज़ान के महीने में कुरान शरीफ पूरा ख़त्म करते हैं और सिर्फ रमज़ान के महीने में ही नहीं करना चाहिए, इस आदत को भी आगे लेके चलना चाहिए। इसी महीने में ताक रातें भी हैं जो कि बहुत अहमियत की हामिल हैं और कहते हैं कि जिसको भी ये ताक रात मिले वो इधर उधर करके बैठने में, बातों में, पकाने में ज़ाया ना करे। जितनी इबादत कर सकते हैं इबादत करें, ये तो मेरा मानना है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, पहले इनसे मिलते हैं और फिर इनसे जानते हैं इन ताक रातों के हवाले से और आखिरी अशरे की अहमियत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब? ठीक ठाक जी है। जी जी। अच्छा, मुफ्ती साहब के साथ यहाँ पर फ़ायज़ा कामरान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं फ़ायज़ा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बस रमज़ान जा रहा है, जुदा हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, अफसोस भी हो रहा है और बड़ा अच्छा गुजरा। यहाँ भी आपके साथ ट्रांसमिशन मुझे भी बहुत जारी अच्छा रही, लगा। बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सारा ट्रांसमिशन साथ किए और इंशाल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। फ़ायज़ा के साथ साथ यहाँ पर मौजूद हैं राहत गाबा, ये भी नात खाएँ। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपको तो वेलकम करते हैं। आज आपकी नात को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपकी आवाज़ भी लोगों तक पहुँचाएंगे ज़रूर। तो हम आगाज़ करते हैं। फ़ायज़ा हम्द बारी ताला से आगाज़ कीजिए। तेरी शान अम्मा नवाल हो, तेरी शान अम्मा नवाल हो, अल्लाह जल्ला जलालहू, अल्लाह जल्ला जलालहू। तेरी शान अम्मा नवाल हो, तेरी शान अम्मा नवाल हो, अल्लाह जल्ला जलालहू, अल्लाह जल्ला जलालहू। तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा, ये मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की है यही ग़िज़ा कि तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ला जलालहू। और जो हिसाब रोज़े हिसाब हो तो मेरे दाएं हाथ किताब हो, और मेरे लब पे नाते जनाब हो, न सवाल हो ना जवाब हो, ना सवाल हो ना जवाब हो। मैं
اللہ جل جلالہ، تیری شان امان وال ہو، تیری شان امان وال ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ جزاک اللہ۔ اور اب ہمارے ساتھ یہاں پر راحت گابا بھی موجود ہیں، نعت خواں ہیں، بہت اچھی نعت خواں ہیں۔ میں چاہوں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پروگرام میں شامل کریں۔ صلی علی نبی صلی علی محمد، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ اور ارے او نا سمجھ قربان ہو جا کے روزے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دام کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادا یہاں دام کو پھیلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ جزاک اللہ۔
اچھا مفتی صاحب، جی جی۔ سب سے پہلے تو یہ جو آخری عشرہ ہے اس کے حوالے سے بتائیے، اس کی اہمیت بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فی القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شگفتہ بہن، یہ جو آخری عشرہ ہے، ایک مہینہ جسے رمضان کا ہم نام دیتے ہیں، جو اللہ نے اس قرآن پاک میں فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کا قرآن اترا، اور قرآن اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 دنوں کو کیٹیگریز کر دیے۔ یعنی پہلا عشرہ یعنی 10 دن وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جسے مغفرت کا کہا گیا، اور تیسرا عشرہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے سمندر کا چلتے رہنا، بہاؤ ہونا، پھر سمندر میں تھوڑی بہت لہروں کا تیز آنا، اب سمندر میں طوفان اور طغیانی آ گئی کہ رحمت ہر طرف سے چھا رہی ہے۔ جیسے ہر طرف سے سمندر کہتے ہیں نا کہ ایک تیز طوفان ہر زمین کو یعنی کہ اپنے سیراب میں لے لیتا ہے، اس طرح رحمت بھی طوفان اور کہتے ہیں طغیانی کے ساتھ سب کو رحمت میں لے رہی ہے۔ یعنی اب یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کس نے کتنے گناہ کیے ہیں، بلکہ اب رحمت ہر خاص و عام پر ہو رہی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں، یعنی یہ جو عشرہ ہے اس کے معنی نکلتے ہیں اس 10 عشرے کے، دوزخ سے نجات کا عشرہ۔ یعنی ایک مسلمان، ایک مومن اس مہینے میں جب عبادت کرنا شروع کرتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ 20 دن جو ہم گزار چکے ہیں، یہ تو وہ دن تھے کہ جس نے نیکی کی، جس نے روزے رکھے، جس نے تراویحیں پڑھیں، اس پر رحمت بھی مغفرت بھی۔ تو ہم جیسوں کا کیا کہ ہم تو نیکی کر نہیں پائے، ہم جیسوں کا کیا جو ہم قرآن پڑھ نہیں پائے، ہم جیسوں کا کیا کہ ہم ویسے روزے رکھ نہیں پائے، تو ہم گناہ گاروں کا کچھ کرم نہیں ہوگا رب کا؟ تو رب نے فرمایا نہیں، تم پریشان نہ ہو، میں تو کریم ہوں، جب ان پہ کرم کیا تو تم پہ بھی کرم کروں گا۔ چلو میرا ایک عشرہ ایسا ہے کہ اگر تم اس عشرے میں بھی مغفرت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو گے تو تمہیں رحمت ہی نہیں ملے گی، مغفرت ہی بھی نہیں ملے گی، بلکہ یہ دونوں تو ملیں گی، ساتھ ساتھ تمہیں دوزخ سے نجات بھی مل جائے گی۔ یعنی یہ وہ عشرہ ہے جس میں آپ عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ اب تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے۔ یہ کتنا بڑی بات ہے کہ انسان دنیا میں موجود ہے، مسلمان دنیا میں موجود ہے، لیکن اس کا نام جنتی میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ عشرہ ہے جس میں بندے کو دوزخ سے نکال کر جنتی بنا دیا جاتا ہے۔ اور کیوں اس عشرے میں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن ان میں طاق راتیں آتی ہیں، اور طاق راتوں میں ایک رات جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ تمہیں کہتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا قدر میں، یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ قدر ہے کیا، یعنی شب قدر ہے کیا؟ یہ وہ مہینہ ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ یعنی کہ مہینے کی بات بھی نہیں فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یعنی لیلۃ القدر کیا ہے کہ وہ ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی نہ دنوں کی بات کی، نہ ہفتوں کی بات کی، بلکہ 1000 مہینے ہوں ان میں یہ ایک رات بھاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات قرآن اترا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ پوری رات سلامتی والی رات ہے اس فجر تک۔ یعنی اس رات اللہ تعالیٰ کے پیارے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد ہر مومن سے ملتے ہیں۔ جو مومن قرآن پڑھ رہا ہے، جو عبادت کرتا ہے، کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بنی آدم کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کروں، تو اس نے فرمایا کہ یا اللہ یہ تو زمین پہ تو بھیج رہا ہے، یہ تو فساد پھیلائیں گے، تو یہ تو خون خرابہ کریں گے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اب رب تعالیٰ نے دکھایا، تم کہتے تھے فساد پھیلائیں گے، یہ دیکھو میری نماز پڑھ رہے ہیں، تم کہتے تھے فساد پھیلائیں گے، یہ دیکھو میرا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اب یہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جب آپ ان 5 راتوں میں عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، تو وہ ایک رات مل جاتی ہے جس رات آپ کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو ان طاق راتوں میں بہت عبادت کیجیے۔ جی مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو بھی کریں گے، لیکن میں چاہوں گی فائزہ جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں شامل کر لیں۔ ہم کو اپنی طرف سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طرف سے سوا چاہیے، آپ جیسا
जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। और आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, आप अपनी गुलामी की दे दे सनद। बस यही इज्जतो मर्तबा चाहिए, बस यही इज्जतो मर्तबा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। और एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर। हर कदम पर करम आपका चाहिए, हर कदम पर करम आपका चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। और दर्द जामी मिले नात खालिद लिखूं, दर्द जामी मिले नात खालिद लिखूं। और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा अंदाज़। अब मैं राहत आपसे गुजारिश करूँगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में शामिल कीजिए। गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। और कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर। नाम अहमद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, नाम अहमद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। और आप पड़े हैं तेरे दर पर, हम भी ये सुन कर। आप पड़े हैं
جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا رہا انداز، جو آپ پڑھنے کا انداز ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ بات ہو رہی ہے آخری عشرے کے حوالے سے، مفتی صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ ان طاق راتوں میں آپ کو تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ مفتی صاحب ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے بار بار وہ یہ کہ جس طرح ہم 27ویں شب کو زیادہ مانتے ہیں تو یہ تمام طاق راتیں ہیں، لیکن 27ویں میجورٹی یہ کہتی ہے جو 27ویں ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ اچھا دیکھیں، اصل میں مقتدر یعنی کہ تمام علماء کرام اور زیادہ تر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین حکم یہ دیتے تھے کہ آپ تمام طاق راتوں میں عبادت کریں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ یہ مخفی کر دی گئی، پہلے نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، لیکن حضور جب باہر نکلے تو دو مسلمان آپس میں تنازع کر رہے تھے، یعنی کسی بات پہ جھگڑ رہے تھے، تو اللہ نے اس بھلا دی۔ اب حکم یہ ہوا کہ اب تم یہ راتیں تلاش کرو، پھر تمہیں وہ رات مل جائے گی، لیکن صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام 27ویں شب کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و ریاضت، اور خود انہوں نے زیادہ تر جو شب قدر ان کو پائی گئی وہ 27ویں شب کو پائی گئی، اور بہت صحابہ کرام کا قول مبارک یہ کہ اللہ کی قسم کھا کر بھی انہوں نے فرمایا کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے، تو اس وجہ سے اس رات کو بہت اہتمام کیا جاتا ہے، بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن میں پھر آپ سے بات کہوں، یہ جو 10 دن ہے نا، ان میں سے ہر دن آپ اللہ کی بات کرتے ہوئے گزاریں، یعنی اگر آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو 20 مرتبہ پڑھ لیں، کیونکہ ایک سبحان اللہ اگر 1000 مہینوں سے ڈیوائڈ کریں تو بہت ہزاری بن جاتی ہے، تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر میں ایک بات کہوں کہ یہ جو راتیں ہیں نا، دیکھیں غور طلب بات ہے، اللہ تو دن کو بھی ہوتا ہے، رب نے رات کو کیوں چنا؟ کیونکہ رات اس لیے چنی گئی کہ اللہ سے، یعنی جب بھی انسان اپنے محبوب سے بات کرتا ہے تو وہ خلوت نشینی چاہتا ہے، اور رات ایسی ہوتی ہے کہ یکسوئی ہوتی ہے، اور رات رب کو اس لیے بھی پسند ہے کہ رب نے بھی اپنے محبوب کو جب بلایا تو شب معراج میں رات ہی میں بلایا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو رات کی قربت ہے نا وہ اپنے بندوں کو دے، تبھی تو فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، لیکن رات میں جب عبادت کرتے ہیں نماز والی تو اس کی معراج الگ ہو جاتی ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں شگفتہ بہن کہ کوشش کریں کہ ہر رات کو، بلکہ 10 دنوں کی ہر رات کو عبادت میں گزاریں، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن ساری بات یہ ہے کہ اگر غور کی جائے تو رب تو کریم ہے، لیکن ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہوگی کہ ہم رب کے کریم بندے بن جائیں، اور خود بھی کرنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی بتانا ہے۔ جو میں آپ کے آج لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ ماں اور باپ، کیونکہ یہ تمام راتیں، ان راتوں میں اللہ بخشش فرماتا ہے، لیکن چند اشخاص کی نہیں فرماتا بخشش۔ اچھا، پہلا شخص کون ہے؟ جو ماں باپ کا نافرمان۔ دوسرا شخص کون ہے؟ جو نشہ کرتا ہے۔
تیسرا شخص کون ہے؟ جو سود کا کام کرتا ہے. چوتھا شخص کون ہے؟ جو کہ آپس میں تعلقات کو توڑتا ہے. پانچواں شخص کون ہے؟ جو کہ مقصد کہ ایسا شخص جو کہ قاتل ہے. اب یہ وہ اشخاص ہیں کہ سب سے پہلا ماں باپ کا نافرمان. آپ کو پتہ ہے ماں باپ کی کیا شان ہے؟ بہت شان ہے. میں مثال دیتا ہوں. ماں باپ کی اتنی بڑی شان ہے. اگر میں ماں کی بات کروں، پہلے باپ کی بات کریں تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کی رضا اگر دیکھنی ہو نا کہ تم سے رب راضی ہے کہ ناراض ہے تو اپنے باپ کو دیکھ لو. اگر تمہارا باپ راضی تو اللہ راضی ہے، اور اگر تمہارا باپ ناراض تو اللہ ناراض. اور ماں، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک صحابہ کرام آئے، فتح مکہ ہوئی. فرمایا آقا ہم کعبے کو چومنا چاہتے ہیں. تو نبی نے فرمایا کیا تمہاری مائیں زندہ ہیں؟ فرمایا آقا زندہ ہیں. فرمایا جاؤ ان کے قدموں کو چوم لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی. یہ ماں کا مقام ہے. اور کیوں نہ ہو ماں، اللہ اکبر، 9 مہینے بدن میں ماں انسان مکمل کرتی ہے. بالکل. اللہ آنکھ دیتا ہے، اللہ زبان دیتا ہے، اللہ ہاتھ دیتا ہے، اللہ پیر دیتا ہے. یہ اللہ ایک شے نہیں دیتا. پتہ ہے کیا؟ اللہ دانت نہیں دیتا ماں کے بدن میں. کیوں؟ یہ ماں کے سینے کو تکلیف ہوگی. رب دانت نہ دے، ماں کے سینے کو تکلیف ہوگی. یہ اولاد بڑی ہو کر ماں کے ساتھ بد کلامی کرے. تو خدا را ماں باپ کی اطاعت کیجیے، ماں باپ کی نافرمانی کیجیے. یہی ماں ہیں جو اگر دعا کر دے تو بندہ وقت کا کلندر بن جاتا ہے. یہی ماں ہے جو دعا کر دے تو بندہ بابا فرید بن جاتا ہے. اگر میں وقت ہے آپ کے پاس؟ جی میں مثال دیتا ہوں. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑی ولی گزرے ہیں. آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کا لقب ہے گنج شکر. آپ کو چینی سے محبت تھی، چینی کھاتے تھے. تو ماں کہتی فرید تم نماز پڑھو، اللہ تمہیں چینی دے گا. تو اچھا، جا نماز خود بچھاتی، چینی کا پیالہ رکھ دیتی، اور جب نماز پڑھ کے اٹھتے تو چینی مل جاتی، خوش تھے. ایک دن ایسا ہوا، نماز تھی ماں نہیں تھی. نماز تھی، جا نماز تھی، ماں نہیں تھی. لیکن ماں نے دعا کی کہ اللہ بندہ بھی تیرا، جا نماز بھی تیری، اور نماز بھی تیری، کرم فرما دے. یقین مانے جب آج گھر گئی ہیں کیا دیکھتی ہیں؟ فرید خوش ہے. صرف اتنا پوچھا، فرید نماز پڑھی تھی؟ آگے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی. فرمایا ہاں ماں نماز تو پڑھی تھی. پوچھنا چاہا، اس سے پہلے بیٹے نے کہا ماں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. بولے کیوں؟ کیونکہ آج کی چینی بہت میٹھی تھی. یعنی رب نے خود کرم کیا. تو جب بابا فرید کی ماں چینی دے سکتی ہے تو کیا آج کی ماں چاکلیٹ نہیں دے سکتی کہ بیٹا جاؤ نماز پڑھ لو؟ تو بات یہ چلا، جہاں اولاد کو ضرورت ہے ماں باپ کی قدر کرنے کی، وہیں باپ اور ماں کو بھی ضرورت ہے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی. تبھی جا کے ان کی دیکھیں نا، آج اللہ ان کو معاف نہیں کر رہا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، میرے نبی نے فرمایا ایک مسلمان 3 دن سے زیادہ دوسرے مسلمان سے خفا نہ ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا سی بات پہ ماموں نے نہیں بلایا تو نہیں جانا، بہن نے نہیں پوچھا تو نہیں جانا. یہ رشتے یہیں رہ جانے. اصل رشتہ کیا ہے؟ جو رب اور اس کے رسول نے بنایا. تو آپ سلام میں پہل کر دیں. مثال دیتا ہوں، امام حسن حسین کسی بات پہ رنجیدہ ہو گئے بھائی. تو امام حسن بڑے تھے، امام حسن چھوٹے تھے. تو امام حسن نے غلام بھیجا جائیے اور امام حسن کو بلا کے لائیے. تو امام حسین نے فرمایا نہیں، بھائی جان کو کہ مجھ سے ملنا ہے. غلام گیا کہ وہ تو کہتے ہیں آپ آئیں. امام حسن چلے گئے. تو امام حسن گئے نا تو آپ نے گلے لگا لیا کھڑے ہو کر اور بھائی کا استقبال کیا. کہا بھائی جان پتہ ہے آپ کو میں نے کیوں بلایا؟ غصہ امام آپ نے مجھے بلایا تھا. فرمایا ہاں میں نے تمہیں بلایا تھا. فرمایا اب میں نے نانا جان سے سنا تھا جو سلام میں پہل کرتا ہے جنت میں پہلے جاتا ہے. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں پہل کروں کیونکہ آپ بڑے ہیں، ادب یہی ہے. تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ پہل کریں، جنت میں آپ جائیں، پھر میں آپ کے بعد جاؤں. تو معلوم یہ چلا کہ جو آپ کی رنجشیں ہیں، لرزشیں ہیں، اگر آپ سلام کر لیتے ہیں، پہل کر لیتے ہیں، بھلے بعد میں اس کا جیسچر کوئی بھی ہو، لیکن آپ نے پہل کر دی نا، آپ کی بات. تو دوسرا بندہ وہ ہے. تیسرا شخص میں نے کہا سود خور. سود ایسی چیز ہے کہ اللہ سے جنگ ہے. اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. جب میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو تم کیوں پریشان ہو؟ تو ہاں محنت کرو لیکن حلال روزی کی طرف. القاسب حبیب اللہ. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ تھوڑی سی آمدنی کے لیے، میں پھر کہوں گا اگر پوری بالٹی پاک ہو، ایک قطرہ یورین کا گرا دیں پوری بالٹی ناپاک ہو جائے. تو اگر سارے محنت کر کے حلال پیسے کما رہے ہو
لیکن تھوڑے سے سود کا پیسہ ملا تو وہ سارا پیسہ حرام نہیں ہو گیا؟ تو ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس میں رب برکت بھی نہ دے؟ یہی پیسے بیماری میں نکل جائیں، یہی پیسے آپ دیکھیے گا اس میں برکت ہی نہیں ہوتی. تو خدا اس سے بچا جائے. نشہ، اس نشے کی لعنت، میرے نبی نے فرمایا کہ انسان کہتے ہیں قبر میں ڈالو، ابھی 40 قدم پیچھے نہیں ہٹو، اللہ اس کی سوال جواب نہیں بلکہ اس کی شکل اللہ خنزیر کے بنا دیتا ہے. حدیث میں یہ آیا. تو اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں سے بچا جائے. لیکن سب سے پہلے میں کہوں گا اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں. تو یہ وہ راتیں ہیں. مفتی صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی، اور کہنا چاہیے کہ ہماری ایک نالج میں اضافہ ہوا، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ بھی ہے تو ہمیں چیزوں کو ریکال کرنا چاہیے. بالکل بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ریکال کریں تاکہ آپ کا ذہن کھلے، اور اگر کوئی کہیں پہ غلط بھی ہے تو وہ اپنی غلطی کو سدھار لے. اور میں یہ چاہوں گی کہ منقبت جو ہے فائزہ اور ساتھ ساتھ راحت جو ہے پروگرام میں شامل کر لیں. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. انام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. جزاک اللہ، بہت خوب بہت خوب. مفتی صاحب آخر میں بس میں ایک بات جاننا چاہوں گی کیونکہ یہ آخری عشرہ ہے، اس میں جس طرح ہم عبادات تو کر رہے ہیں لیکن کوئی خاص چیز ہے جو اس آخری عشرے میں ہمیں پڑھنی چاہیے؟ بہت اچھی بات. لیکن یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں رات میں نوافل کی کثرت کریں، خاص طور پہ صلاۃ التسبیح کی. صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے جو مختلف محدثین نے یا علماء کرام نے اس کی ترجیحاً، بلکہ ایک حدیث بھی اس کی روایت ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح وہ نفل کی نماز ہے جو اللہ کے قرب پانے اور بخشش پانے کا ایسا ذریعہ ہے کہ اگر تم چاہو
تو روزانہ پڑھو. روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن پڑھو. ہفتے میں ایک دن نہیں پڑھ سکتے تو پھر مہینے میں پڑھو. مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر سال میں پڑھو. سال میں نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو, کیونکہ یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. کیونکہ اس میں اللہ, یہ 4 نفل ہوتے ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں تو پہلی یعنی جب آپ جیسی اللہ اکبر کہتے ہیں قیام میں تو 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ تیسرا کلمہ ہے. اس میں رب کی پاکی یعنی سبحان اللہ سے شروع ہوتا ہے, پھر اللہ کی تعریف, پھر اللہ سب سے بڑا اس کی تعریف, اور پھر یہ تمام تعریفیں کرتے ہم اللہ کو بار بار. مثال دوں کہ ہمارے اسد بھائی اسد اللہ بھٹی صاحب بہت اچھے انسان ہیں, لیکن وہ اگر مجھے محسن کہیں تب بھی میں محسن ہوں, لیکن جب وہ مجھے کہتے ہیں قبلہ, مفتی صاحب, معروف شخصیات, تو انسان کو یہ القاب پسند ہیں بحیثیت انسان. رب تعالیٰ کو اسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب ہم رب کو پیار ہے صفاتی نام سے پکارتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کہ اللہ تو ہی تو بڑا ہے, اللہ تمام باقی تیرے لیے تو ہے, تمام تعریفیں تیرے لیے تو ہے. میں بندے کی تعریفیں نہیں کرتا, میں اس کی تعریف نہیں کرتا, میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں. تو جب رب کی بندہ تعریف کرے, رب کی پاکی بیان کرے اور کہے رب کو ہی بڑا مانے, تو پھر رب تعالیٰ کیوں نہ کرم کرے گا. 15 مرتبہ قیام میں کرتے ہیں, پھر دوبارہ 10 مرتبہ قیام میں کرتے ہیں, پھر رکوع میں 10 مرتبہ کرتے ہیں, پھر دوبارہ کرتے ہیں 10 مرتبہ کرتے ہیں. ہر لمحے اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہے. تو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے بندہ کہ یہ بندہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے, یہ میرا کتنا ذکر کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکرونی ولا تکفرون, اور جب تم شکر باجا لاؤ گے, ناشکری نہیں کرو گے, پھر ملے گا کیا, کہ تمہیں کامیابی مل جائے گی. تو معلوم یہ چلا کہ خاصا اس میں ساتھ تسبیح کی نماز پڑھیں, تہجد پڑھیں, اور استغفار کی تسبیح, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یاد رکھیے گا یہ جتنی ہو سکے, کیونکہ استغفار انسان کے ہم سے ہر لمحے گناہ ہوگا. یاد رکھیے گا, یہ حدیث مستند حدیث بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان صبح کرے گا تو مسلمان ہوگا, لیکن رات کو وہ کافر ہو جائے گا. پھر رات ایک مسلمان ہوگا لیکن صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ حدیث ہے. کیوں؟ وہ ایسے کلمات ادا کرے گا جس کی کلمات کی وجہ سے کہ وہ کفر کے قریب ہو جائے گا, کبھی شام میں کبھی رات میں. تو ہر لمحے اللہ سے استغفار کریں کہ یا اللہ میرے ان الفاظوں کو معاف فرما, ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے خالی لوٹ جائیں. تو اس طاق راتوں میں عبادت کیجیے. پھر مثال دیتا ہوں آخری بات کر کے. ایک بڑے بزرگ تھے, مرزا اشفاق نے یہ مقولہ لکھا ہے کہ ایک شخص آیا نان بائی کے پاس. نان آپ سمجھتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ جو پہلے بسکٹ ہوا کرتے تھے تو وہ بنتے تھے یعنی کہ تیل میں. تو نان بھائی وہ بسکٹ بنا رہا تھا, تو اس کا ایک کام تھا کہ وہ کھرے سکے, یعنی پہلے سکے چلتے سکے لے لیتا تھا, اور کبھی کبھی کھوٹے سکے بھی رکھ لیتا تھا. تو ایک شخص آتا تھا روزانہ دیکھتا تھا کہ یار یہ کھرے سکے تو ٹھیک ہے تب بھی تازے نان دے رہا ہے, اور جو کھوٹے سکے دے رہا ہے اسے بھی تازے نان دے رہا ہے. ایک دن اس نے پوچھ لیا کہ بھائی کھرے سکے سمجھ میں آتے ہیں کہ تم نے تازے نان بنا کے دیے, یہ کھوٹے سکے کیوں دیتے ہو کھرے تازے نان بنا کے ان کو, کہ انہیں بولو یہ تو خراب دے دو, خراب سا کوئی عجیب سا ٹوٹا ہوا دے دو. اس نے جملہ کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ رب کا دربار لگے گا نا روز محشر, تو سب کھرے آئیں گے, تب میں سکے پیش کر دوں گا. مولا تیرے بندے میرے پاس بھی آئے, میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے روپے یا پیسے کھرے ہیں یا کھوٹے, میں نے سب کو تازے نان دی. مولا میں تیرے دربار آیا ہوں, میں کھوٹا ہی صحیح, یا اللہ جب میں مخلوق ہو کر بندوں میں فرق نہیں کرتا تو رحیم و کریم ہے. تو معلوم یہ چلا کہ بندہ اپنے رب کے پاس جب حاضر ہونا تو اتنی عاجزی پیش کرے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ گار نہ ہو. اور حقیقت میں انسان جب اپنے فعل پر گناہ پر نظر ڈالتا ہے نا تو احساس ہوتا ہے کہ اس سے بڑا گناہ گار نہیں. لیکن اللہ ہی فرماتا ہے, میرے آقا نے فرمایا, بندہ اتنا رو دے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے, اللہ پچھلے گناہ معاف بھی فرما دیتا ہے. اچھا, اس کی ایک اور دعا ہے, یہ دعا ہے خاص کہ آخری عشرے کے اندر اللہم اجرنی من النار, کہ یا اللہ یعنی کہ آپ یہ جو نار ہے یعنی دوزخ ہے, اس سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ فرما اور پھر اپنے خاص کرم فرما. تو یہ خاص دعا ہے, یہ بھی آپ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا اور دوزخ سے نجات ملے گی. صحیح, بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور جب آپ نے استغفار کا ذکر کیا
تو میرے ذہن میں آیا کتابوں میں ہم نے بھی پڑھا کہ استغفراللہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. بالکل بالکل. آپ کی 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں جو کہتے ہیں نا حسد، جھوٹ، جلن، یہ تمام چیزیں بھی بیماریاں ہی ہیں. ہمیں چمٹی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. ہم جو ہے وہ بآسانی کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے مزے سے جھوٹ بول دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا، یہ جھوٹ تھوڑی ہے. مطلب اب جھوٹ کو آپ نے جھوٹ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. تو یہاں پر یہ جو ہمارا مہینہ گزر رہا ہے رمضان کا، اب اگلے سال اگر زندگی رہی تو ہمیں پھر سے نصیب ہوگا، اور نہیں ہوا نصیب تو میں یہ کہتی ہوں کہ جی یہ جو مہینہ ہم نے گزار لیا یہ پورا سال ایسے ہی گزاریے. جھوٹ سے بچائیے اپنے آپ کو. یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ کر دیتے ہیں نا، کان میں اس کے کچھ کہہ دیا، اس کے خلاف بات کر دی، کہیں سے اس کو کاٹ دے. مفتی صاحب نے تمام باتیں آج کے پروگرام میں بیان کی کہ بھائی اس کی بھی معافی نہیں ہے کہ آپ کاٹ چھاٹ کر رہے ہیں، حسد رکھ رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں، جلن رکھ رہے ہیں کہ اس کا اچھا کیوں ہو گیا. اور بعض دفعہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کا برا کر دے. توبہ توبہ، کبھی کسی کو نہ کہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہم کوئی نہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کس کے ساتھ وہ کیا کرے گا. وہ جس کے ساتھ جو بھی کرے، ہمیں اپنی دیکھنی ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. اور آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج جو ہے وہ آپ لوگوں نے اتنی اچھی محفل یہاں پر سجائی، اور جسے کہنا چاہیے کہ مجھے بہت اچھا لگا آپ دونوں کی نعت سن کے. مفتی صاحب بہت اچھا لگا کیونکہ آج ہم رمضان کے حوالے سے یہ ہماری لاسٹ ٹرانسمیشن ہے، تو بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اور ساتھ ساتھ میڈیا فوکس کے لیے میرے لیے یہی دعا ہے کہ اسد اللہ بھٹی صاحب نے اس محفل کا اہتمام کیا، پہلا سال، پہلی دفعہ، اور ماشاءاللہ بہترین انتظام کیا. اور یہ بھٹی صاحب کی جو ہے نا محنت ہے، کاوش ہے، ان کی نیک نیتی ہے الحمدللہ، جس کی وجہ سے ہم سب اس محفل کا حصہ بنے. اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس چیز کا ثواب دے گا، بھٹی صاحب کو بھی دے گا، کیونکہ بھٹی صاحب نے یہ موقع فراہم کیا ہم سب کو. ایسے ہے. تو بھائی اس بات کے ساتھ اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن کا میں اختتام کر رہی ہوں. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. آخری عشرے میں دل کھول کے عبادات کیجیے، اتنی عبادت کیجیے، سب کے لیے دعا کیجیے جو دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ وہ اب جا چکے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم تو ابھی سانس لے رہے ہیں نا، ہم کر سکتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہ تمام ٹرانسمیشن، یہ تمام پروگرامز ہم آپ ہی کے لیے لے کر آتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.